सही आ रही है, मैंने वो माइक उतार दिया है. जी सारी है. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑनलाइन सर. आज जो हमें लोग देख रहे हैं उनको बताता चलूं कि हमारे साथ आज डॉक्टर शहजाद सलीम है. एंड डॉक्टर शहजाद सलीम जो लोग अलमौरिद इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं वो जब जानते हैं कि ही इज अ वेरी वेल नोन रिसर्चर एट अलमौरिद इंस्टीट्यूट. आज हमने इनको अपने शो पे ऑनलाइन लिया है. इनसे कुछ सवालात हैं वो हम करते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं मुझे, जब भी कोई इशू होता है पाकिस्तान में, तो बहुत सारे हम देखते हैं मुल्ला और स्कॉलर्स दे कीप ऑन शाउटिंग, मतलब वो वार्निंग पे देते हैं. कभी कहते हैं अजाब आ जाएगा, ठीक है, कभी कहते हैं ये हमारे लोगों की वजह से है. बट जब कभी कोई करप्शन की बात होती है, कभी कोई रूटीन में आप देखें कोई रोजमर्रा किसी का नाप तोल की कमी है, बट इस किस्म के इशू पे हम नहीं देखते कि हमारे स्कॉलर्स या आलम कभी बात कर रहे हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रोहेल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. देखिए, मैं तो इस सिलसिले में जो राय रखता हूँ वो ये है कि it's very easy to criticize other people, और I think it's the easiest job. जो लोग जो कुछ वो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूशन की हैं, बहुत सारी चीजें हम तनकीद कर सकते हैं, और ये सोच के हमें करनी चाहिए कि इस वक्त जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है उसमें यही कुछ हो सकता था कि हमें जो क्लर्जी हमें जिस तरह की मिली भी है, आई थिंक वी आर स्टिल बेटर ऑफ कि चलें वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप भी तनकीद करेंगे, मैं भी तनकीद करूंगा. मेरे ख्याल है इसमें पॉजिटिव रवैया शायद ये बेहतर हो कि हम ये देखें कि उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, और अगर कोई उनकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है तो आई थिंक वी शुड मेक इट अप बाय बहुत सारे और पैरेलल जरिए हैं जिसमें यू कैन इवन गेट अ गुड फीडबैक फ्रॉम सिमिलर पीपल. अपनी तादाद में वो लोग हो सकता है कम हो, लेकिन it's no use criticizing people when we know that we can do much about them. यानी देखिए ना, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारा जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उसमें कोई भी ऐसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है जिसको हम मजहबी दरसगाह कह सकते हैं, जिसको हम लेट्स से इस्लामी दुनिया का हार्वर्ड कह सकें या इस्लामी दुनिया का कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड कह सकें. ये अनफॉर्चुनेटली कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही. तो जब नहीं रही तो फिर जिस तरह का स्टफ आपको मिल रहा है, आई थिंक दैट इज व्हाट यू गोना गेट. तो हमें इसमें मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम लोग एक साइलेंट मेजॉरिटी हैं, एक वोकल माइनॉरिटी है और एक साइलेंट मेजॉरिटी है. तो वोकल माइनॉरिटी टेंड्स टू गेट बेटर ऑफ यू. एज अ साइलेंट मेजॉरिटी आई थिंक वी शुड वेक अप टू दिस कॉल. हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कोई अगर इशू हो रहा है तो उस पर जरूर हम अपनी आवाज उठाएं. और जैसे आपने कहा कि जो बहुत सारे बुनियादी चीजें हैं, जैसे करप्शन है या जैसे डिसऑनेस्टी है या कमी है, धोखाधड़ी है, एग्जैक्टली, ये कूड़ा सब आप चीजें हैं देखते कि हैं, कूड़ा बहुत ज्यादा है. जी बिल्कुल, ये सारी वो चीजें जैसे सिविक सेंस के मामले में अवेयरनेस है, तो आई थिंक इसमें हमें मिलजुल के करना चाहिए. और आई मीन आई वुड से कि मैं इसको समझता हूँ कि तनकीद के काबिल हैं, लेकिन आई थिंक कि तनकीद से ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हम तामीर कैसे कर सकते हैं. मुझे हमेशा वो बात अच्छी लगती है कि हम ये सोचें कि बजाय से कि हम ये सोचें कि औरों ने हमारे मुल्क के लिए क्या किया, लेट्स सी कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया. सही सर. अच्छा सर, देखिए अब देख अपेरेंटली तो नजर आ रहा है कि अब मुसलमान जो है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, तो ओवरऑल मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ठीक है, हम एक तरह से अखलाकी गिरावट का शिकार हो गए हैं. इसकी क्या वजह है? मतलब व्हाई इज दिस सो? हमें कोई टीचिंग नहीं थी, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, या हमारे इतने रिसोर्सफुल नहीं थे हम? मतलब इस लेवल पे आने की वजह क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हम, जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर जो मोरालिटी है या एथिकल तालीमात हैं, कभी वो रोल मॉडल के तौर पे सामने नहीं आई. देखिए ना, यंगस्टर्स जो हैं हमारे, मेरा अक्सर रब्ता रहता है उनसे, एंड आई फाइंड के दे हैव अ लॉट ऑफ करंट एंड दे कैन बी रियली मतलब पुट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वुड लाइक देम टू डू. लेकिन जो रोल मॉडल्स अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हैं, वो ऐसे ज्यादातर नहीं है जिनकी मॉरल कॉन्डक्ट या उनकी जो कैरेक्टर की सूरत हाल होती है वो इंस्पायरिंग हो. नॉट लॉन्ग अगो वी हैड पीपल ऑफ द स्टेचर ऑफ कायद आजम एंड अल्लामा इकबाल एंड सच पीपल, जो जाहिर है दे वुड बी रियली इंस्पायरिंग. लेकिन चूंकि ये रोल मॉडल्स अब बनने बंद हो गए हैं, और उस बनने बंद होने की फिर वजह ये है कि जिस अंदाज से हमारी सोसाइटी उस्तवार हुई है, उसमें ये होता है कि रिचुअल्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, और मजहब की जो तालीम दी जाती है उसमें स्ट्रेस ये होता है कि आपने फलां इतनी नमाज पढ़नी है, इतने रोजे रखने हैं, या जो मजहबी उसका जो रिचुअल साइड ज्यादा कवर की जाती है. जो अखलाकी साइड है, जो असल में मजहबी साइड से पहले आती है, यानी वी आर फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड देन वी हैव एनी रिलीजन दैट वी शुड फॉलो. हम अगर अच्छे इंसान नहीं है, हम अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते.
تو اگر Absolutely یہ true. تعلیم کا رخ ہمارا کاش اس طرف ہو جاتا کہ ہم اخلاقیات کا رول ماڈلز ہمارے ٹیچرز میں بھی ہمارے پیرنٹس میں بھی ہوتے، تو یہ نسل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے. آپ نے شاید تجربہ بھی کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، یہی لوگ جب دنیا سے باہر جاتے ہیں یعنی ملک سے باہر جاتے ہیں تو اعلیٰ ترین اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں. اجتماعی اخلاقیات کا جو دنیا میں جس طرح سے ہے، قانون کو فالو کرتے ہیں، سیوک جو ایمینٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ان کو بالکل فالو کرتے ہیں. تو دوسری وجہ اس کی اصل میں یہ ہے کہ جو رول آف لا کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کلیکٹیو اخلاقیات میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ قانون کے احترام میں نہیں کرتے. تو چونکہ وہ قانون کا احترام یہاں موجود نہیں ہے اور یہاں قانون شکنی بہت زیادہ ہے، تو وہ جو آپ کے اندر کا جو اخلاقی وجود ہے، جب کبھی وہ چاہتا ہے کہ میں ڈنڈی ماروں یا کبھی میں غافل کوئی ہو Mhm. تو میں اپنا کام کروں، تو he has or she has ample opportunity because there is no one to check you, and if there is anyone to check you, you can bail yourself out. تو یہ دو چیزیں صحیح. ہیں جس میں آئی وڈ سے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام، ہمارا جو اخلاقی نظام، ہمارے جو پیرنٹس، ہماری جو درسگاہیں ہیں، جب تک وہ اخلاقیات پہ زور نہیں دیں گے، اور یہ زور الفاظ سے نہیں اپنے کردار سے. صحیح ہے. تو سر آپ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں یار ہماری کیونکہ گورنمنٹس ویک ہیں تو اس لیے ہم اس طرح سے ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا پچھلے 20-25 سال سے تو ہم اس لیے ہیں اس طرح ہیں کہ ہیں. مطلب آپ کے خیال سے یہ صرف گراس روٹ لیول پہ ذمہ داری چاہتی ہے یا اوپر سے ہی آتی ہے ان کے جس طرح وہ کہتے ہیں لوگ؟ دیکھیے لیڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ہم سے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں نا. آئی تھنک ہمارا جو اس وقت لیڈرشپ ہے دیٹ از اے گڈ ریفلیکشن آف واٹ وی آر ایٹ دا گراس روٹ لیول اور ایٹ دا جنرل لیول. ہمیں سے وہ لوگ True. آگے آتے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دے آر سیپریٹ کلاس آف پیپل. اس وجہ سے آئی تھنک وہ جو اسٹرکچرل چینج ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلچرل ریولیوشن ہے، ایک تہذیبی جو ریولیوشن ہے، اس کو جب تک آپ لے کے نہیں آئیں گے اور اچھے انسان، اعلیٰ کردار کے لوگ، وہ لوگ کہ جن کو ہم دیکھ کے انسپائر ہوں کہ بھئی انسانیت اس کو کہتے ہیں، جب تک سوسائٹی میں وہ نہیں پیدا ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ یہ صرف سیاستدانوں کا تو معاملہ نہیں ہے نا. یعنی ہمارے ہاں جی. ڈاکٹرز یا ہمارے انجینئرز، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، مطلب ہر جگہ پہ we are the same people. تو آٹے میں رائٹ. نمک کے برابر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ who are very principled, but most of the people who go at the top are from the same society that we live in. تو I think اوپر سے تو چینج کبھی نہیں آتا. It is from down up, not from top bottom. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا سر ہم نے بات کر لی کہ مطلب اخلاقی گراوٹ اسلام میں بہت زیادہ ہے بٹ اس سب کے باوجود آپ کے اوپینین میں اس وقت کون سا ایسا مسلم ملک ہے جو ایک جس کو آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یار یہ باقیوں سے بہتر، یہاں پہ اخلاقیات کا اسٹینڈرڈ بھی بہتر ہے، یہاں پہ قانون کا اسٹینڈرڈ بھی بہتر ہے؟ آپ کون سا ایسا ملک سمجھتے ہیں جو اس وقت جس کو اس آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ، اس لیے یہ کہ پارشلی کچھ چیزوں میں کچھ ممالک آگے ہیں، کچھ جگہوں پہ کچھ ممالک آگے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک یو لیو ان ہارمنی ود نان مسلمس. یعنی ان اسپائٹ آف صحیح. بینگ اے مسلم کنٹری، وہاں کے جو نان مسلم مائنورٹی ہے اٹ لیوز ان اے ویری پروٹیکٹڈ سچویشن. تو وہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہاں کی مائنورٹیز کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بہت سارے اور ممالک جیسے پاکستان ہے، یہاں کے مائنورٹیز کا حال بہت برا ہے. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آئے دن ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ، ہندوز کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ. ان کی میرج بلز ہیں، ان کی چرچز ہیں، جس طرح سے ہم ان کا اسٹیٹ تو کوشش کرتی ہے لیکن ہماری جنرل پبلک کا جو رویہ ہے وہ چل. آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی معاملہ ٹرکی کا ہے. ٹرکی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے، اور یہی انہوں نے اب اس وقت جو نئی رجیم آئی ہے آہستہ آہستہ کمالزم سے نکل کے جب وہ اب اوپن سوسائٹی میں آئے ہیں تو ان کے ہاں تعلیم کا آپ بہت زیادہ وہ دیکھیں گے. سعودی عربیہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ایک بہتر شکل میں ہے. تو میں کسی ایک کو تو شاید نہیں پن پوائنٹ کر سکتا. انفارچونیٹلی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بٹس اینڈ پیسز آپ کو مختلف جگہوں پہ بہتر نظر آئیں گے. دیر از ناٹ اے صحیح. سنگل سوسائٹی دیٹ آئی کین پروبلی پریزنٹ. اس کے مقابلے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مغرب یا ولایت میں جتنی بھی اس وقت سوسائٹیز ہیں وہ دے آر مچ ایڈوانس، اور ہمیں اس کی تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ ضرور کہنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ویلیوز ان کے پاس ہیں. دیکھیے وہ ایک پیغمبر کی امت ہیں، جیزس ان کے صحیح. پیغمبر ہیں، بہت بڑی یعنی وہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہیں، 2 بلین کے قریب ہیں. تو ان کے وہ اپنی ویلیوز کو اسٹک کر رہے ہیں. عام طور سے ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری ویلیوز ان کو وہ لے گئے، نہیں. They are sticking to their values and we have lost our values. Not that they have stolen our values from us. نہیں, they are already there. تو I think یہ صحیح. وہ چیز ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور اس میں ان سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر ہمارے یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی آئیڈیلائز کرتے ہیں ریاست مدینہ. ٹھیک ہے. فار ویورز آپ بتائیں ریاست مدینہ کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں؟
دیکھیے جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے, اٹس مور ڈیپینڈنٹ آن دا پیپل اٹ پروڈیوسڈ اینڈ دا سسٹم اٹ سیلف. وہ سسٹم تو ایک بالکل پریمیٹو Okay. سسٹم تھا, وہاں پہ کوئی اس طرح کے کورٹس یا کوئی لیٹ سے جسٹس کا نظام ایسا تو نہیں تھا جس طرح کہ آج کا سسٹمیٹک طریقے سے آپ اپنی پٹیشنز کو پریزنٹ کرتے ہیں, ان کو ہیئرنگ ہوتی ہے. یہ تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آج ہے. جو خلافت راشدہ کا یا مدینہ کی ریاست کا معاملہ تھا, اٹ واز ڈیپینڈنٹ آن ٹاورنگ پرسنالٹیز, یعنی ابو بکر, عمر, عثمان, علی اینڈ لیٹر آن سم آف دی ادر کیلفس. وہ اپنی ذات میں بہت بڑے لوگ تھے, یعنی جسٹس, سادگی, اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی انصاف کرنا, مشکل موقع پہ بھی سچ بولنا, یہ ساری وہ جو چیزیں تھیں جو ان کی شخصیت میں ایپیٹمائز ہو گئی تھیں. سو آئی وڈ سے کہ پرائم منسٹر کے ذہن میں غالباً زیادہ وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے سسٹم چل رہا تھا. ادروائز اگر آپ سسٹم بذات خود کا مطالعہ کریں, وہ تو ایک پریمیٹو سسٹم تھا. وہاں پہ قبائلی معاشرت تھی, یعنی جس طرح اب ٹرائبل آپ دیکھتے ہیں, ٹرائبل ایلڈرز تھے, تو وہاں پہ بھی ٹرائبل ایلڈرز تھے. اب تو ہم اربن سوسائٹی میں داخل ہو گئے, وی آر نو لانگر اے رورل سوسائٹی, ہم اربنائزیشن کے دور میں ہیں. اب سسٹمز بن گئے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ وجود میں آ گیا ہے, ایوان اقتدار کو تقسیم آپ نے کر دیا ہے مقننہ میں, جوڈیشری کے اندر, ایگزیکٹو کے اندر, جو 3 بڑے اس کے پلرز ہیں. پھر فوج جو سپہ سالار اس زمانے میں ہوتا تھا, جو چیف ایگزیکٹو تھا وہی ہوتا تھا, اس کو بھی آپ نے تقسیم کر دیا. تو ہیڈ آف اسٹیٹ کی آپ نے ذمہ داریوں کو یو ہیو ڈیپیوٹیڈ اٹ ان دی فارم آف ویریس پرسنالٹیز. تو سسٹمیٹک یا سسٹم کے لحاظ سے تو آئی تھنک ہم اس وقت جو انویزج کر سکتے ہیں دیٹ از مچ بیٹر. لیکن پروبیبلی ان کے ذہن میں یہی پرسنالٹیز ہے, وہ بہرحال اب پیدا ہونا آسان نہیں ہے اس لیول کی, کیونکہ وہ پھر فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایسی پرسنالٹیز کو سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز دے ہیو ٹو پرفارم. لیکن دیکھیے آرڈنری پرسنالٹیز کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے سسٹم, اینڈ بیکاز وی آر آف کورس مچ مور آرڈنری دین دے, تو جب تک سسٹم نہ بنے تو ہم پرفارم نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیے نا, آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا, آئی ہیو میٹ پیپل ہو آر ہائر اپ, وہ کہتے ہیں جی کہ ان اسپائٹ آف وانٹنگ ٹو ریفارم, ہمارا اسٹرکچر اتنا خراب ہے نیچے سے لے کے اوپر تک, فرام دا لوئسٹ کیڈر ٹو دا ہائیسٹ ون, کہ ایک فائل کو موو کرانا ہے, فلاں چیز کو تبدیل کرنے میں پروسیجرل چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ وی آر ایٹ لاس واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. صحیح. اچھا سر, ایک تھوڑا سا ایک ذرا کنٹروورشل سا ایک کوشچن ہے میرا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ادھر کیونکہ پرائم منسٹر کا فوکس ریلیجس ٹورزم پہ بھی ہے, اور ریلیجس ٹورزم پہ ہمارے ذرا یہاں پہ مزار بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے, ایران میں بھی ہیں, عراق میں بھی ہیں. واٹ از دی اسلامک کانسیپٹ آف مزار اور قبر؟ دیکھیے جہاں تک مزار اور قبر کا تعلق ہے, اگر تو وہ آپ نے کسی اپنے ایلڈرلی یا کسی فیمس پرسنالٹی کے لیے یو جسٹ بلڈ اے اسٹرکچر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایز لانگ ایز آپ اس میں پوجا پاٹنا شروع کر دیں, وہاں سجدے کرنا شروع کر دیں, وچ از آف کورس جو شرک کے ذیل میں آتا ہے, پولیٹیزم کے ذیل میں آتا ہے. ہم چونکہ توحید کے علمبردار ہیں, تو اگر تو مزار انفارچونیٹلی چونکہ آج کل کے جو مزارات ہیں دے آر ناٹ جسٹ پلیسز جہاں آپ جا کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں, کیونکہ دیکھیے بڑے سے بڑے شخصیت کو آپ خود دعا کرنی چاہیے اس کی قبر پہ جا کے, نہ کہ اس سے مراد مانگنی چاہیے. ہمارے ہاں آج کل جو مزار ہیں دیٹ دے ہیو بیکم اے سورس آف شرک اینڈ پولیٹیزم. لیکن اگر یہ دیٹ کین بی ڈن اوے ود, اور پلین ہے, آپ کے والدین کی قبر ہے, چاہے اس کو آپ کچی کریں چاہے پکی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں پکی قبروں سے اس لیے ڈسکریج کیا گیا کہ بھئی یہ پکی قبریں خاص طور سے اگر کسی وینریٹڈ شخصیت کی ہوں گی تو وہ لامحالہ مزار ٹائپ بن جائیں گے, لوگ سجدے کریں گے, مرادیں مانگیں گے. تو انہوں نے ڈسکریج کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ یو کین سیف گارڈ that people are not going to do these things, تو آپ پکی قبر بھی کر سکتے ہیں, آپ کچی بھی رکھ سکتے ہیں, it's your choice. لیکن آپ خود معلوم ہے کہ ابھی لاہور میں علی حجویری کا عرس شاید کل یا پرسوں کنکلوڈ ہوا ہے, وہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں, اسی طرح سے نظام الدین اولیاء جو وہاں انڈیا میں جب آپ دیکھتے ہیں یا اور جگہوں پہ, وہاں پہ تو یہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو ایک سینٹ سمجھتے ہیں اور اس سے جو آپ معاملہ کرتے ہیں دیٹ از ورچولی نو لیس دین اے پروفٹ. ایسے ہی جیسے آپ پروفٹ سے مانگ رہے ہیں آپ اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہرحال مذہبی لحاظ سے ہم میں سے کوئی بھی الاؤ نہیں کرے گا اس کو. صحیح ہے سر. اچھا سر, ایک میں کبھی کسی فائنینشیل ٹرانزیکشن میں انوالو ہونا چاہوں تو سب سے پہلے مجھے سننا پڑتا ہے بڑوں سے یار کہ انٹرسٹ اوائڈ کرنا, ٹھیک ہے. اب انٹرسٹ ریٹ جب آئی بینگ فائنینشیل اینالسٹ پرائمرلی, اگر میں انٹرسٹ ریٹس دیکھوں تو سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹس مسلم ممالک میں ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ میں. تو یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ مطلب دیکھیں اصولی طور پہ تو ہمارا کم ہونا چاہیے, ان کا کیوں اتنا کم ہے, ہمارا زیادہ ہے؟
مطلب کیا یہ ایک مس کنسپشن ہے انٹرسٹ کے بارے میں یہاں پہ؟ یہ دیکھیے مسکنسیپشن تو ہے نہیں، میں جو مسکنسیپشن ہے وہ ایک دوسری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا سود کھانا ہے۔ قرآن مجید میں 3 یا 4 مقامات پہ جہاں سود زیر بحث ہے، وہاں ہر جگہ عقل ربا عربی زبان کا مطلب میں اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنزیوم انٹرسٹ، ٹو ڈیوار انٹرسٹ، یعنی آپ سود کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ فرض کیجئے مورگیج پہ آپ نے کوئی چیز لی ہوئی ہے، وہاں تو سود سرے سے نہیں آتا، وہاں تو آپ ایک کموڈٹی لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی لون لیا فار یور اون بزنس، وہاں پہ بھی آپ پیئنگ انٹرسٹ، یو ناٹ ایکچولی کنزیومنگ انٹرسٹ۔ تو قرآن مجید میں جو ایک چیز ہے جو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اٹس دی کنزمپشن آف انٹرسٹ which has been disallowed because it's something which is of an immoral nature، کہ آپ نے یعنی مذہب تو یہ چاہتا ہے کسی کو آپ نے قرض دیا ہے تو احساناً آپ اس سے اتنا ہی لیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو بس دے ہی دیں اس کو۔ لیکن اگر آپ اس سے اوور اینڈ ابو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو this is something which is regarded to be immoral۔ تو اس وجہ سے اس میں ایک فلپ سائڈ یا ایک اس کی جو اصلاح ہونی چاہیے وہ تو یہ ہے کہ سود کھانا ہے جو ممنوع ہے۔ سود جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، جو اکثر اس وقت ہم سود دینے کے مسائل میں مبتلا ہیں، سارے پروجیکٹس میں جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں بزنس لونز، دے آر بیسکلی مینٹ فار دیئر اون بزنس، ایون فار دیئر پرسنل، اگر وہ ضرورت کے بھی ہیں تو ان پہ لوگوں کو گلٹی کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا سود دینا اور لینا دونوں ہی مجرم ہیں، جبکہ ایسی کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے لیکن وہاں اس کا مطلب بالکل اور ہے، جس کو سمجھ لیا گیا کہ جیسے رشوت کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے والا کھلانے والا مسلم ہے، سود کے بارے میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سود کے بارے میں یہ ہے کہ کھلانے والا جو ہے، یعنی سود کھانے والا تو مجرم ہو سکتا ہے، سود دینے والا بالکل مجرم نہیں، بلکہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ایک موقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اس کو اگر کوئی مہلت تم دے سکتے ہو تو اب کو مہلت دو جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے، اور یہ کہا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادتی کرو نہ تمہارے سے زیادتی کی جائے۔ تو یہ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو آپ نے کیا کہ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا بہت ساری اور مغربی کنٹریز ہیں جہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ بہت کم ہے، تو میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ ان کا بس چلے تو وہ ریٹ آف انٹرسٹ زیرو کر دیں، یعنی وہ تو سہولت کے طور پہ ان کا تو یہ ہے کہ they would not like to earn from this, they would like to give people۔ اس وجہ سے وہ تو بتدریج ان کے ہاں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض جگہوں پہ اٹس ویری کلوز ٹو زیرو، ایک دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے نامنل ہے بالکل، کیونکہ دیکھیے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ سے چیز کنزیوم نہ کی جائے۔ ان کا جذبہ محرکہ دوسرا ہے، یعنی مذہب ان کے ہاں نہیں آتا، وہاں تو یہ آتا ہے کہ بھئی وی شوڈ not extort people، کیونکہ ہائی انٹرسٹ ریٹس از اے مینز آف ایکسٹورشن as well۔ ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں چونکہ نہ وہ ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ماڈل بھی ہم بناتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انٹرسٹ فری بینکاری کا جو ماڈل چل رہا ہے بہت سارے ممالک میں، خود پاکستان میں بھی، اٹس اے فساد، اٹس لائک این آئی واش۔ اس کے اندر آپ نے ٹرمز تو چینج کر لی ہیں، ایگزیکٹلی وہی پروفٹ کے نام پہ آپ سود ہی چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ سو آئی تھنک وی ہیو یٹ ٹو کم اپ ود این آلٹرنیٹیو ماڈل which can obviously I think there are لوگوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگوں کے اس طرح سے سامنے نہیں ہے، اور onus is on us because ہم نے جب یہ نعرہ لگایا کہ سود جو ہے وہ ناجائز ہے یا قرآن مجید کی بنیاد پہ، تو پھر ہمیں ہی کچھ پریزنٹ کرنا چاہیے۔ تو تاحال اس وقت مسلم بینکار جتنے بھی ہیں انہوں نے جو سولوشنز پریزنٹ کیے ہیں، شاید آپ نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہوگا، they are not convincing۔ اینڈ اس ضمن میں اگر آپ جاننا چاہیں تو میرے جو ٹیچر ہیں جاوید احمد غامدی، ہی has presented a couple of recommendations، جس کے نتیجے میں جو موجودہ بینکاری کا جو نظام ہے that can be converted into a financial institution، جس کے نتیجے میں جو بہت سارے اس کے انسٹرومنٹس ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے مذہبی لحاظ سے، وہ دور بھی کیا جا سکتا ہے، they can become much more viable۔ لیکن وہ ایک ظاہر ہے ایک الگ ٹاپک ہو سکتا ہے۔ of course he has spoken about it and he's written about it۔ صحیح۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کا ذکر کیا تھا، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمان ویلفیئر اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں اور اسٹیٹ سے فنڈز بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے استعمال کریں، وہ اس کو بیسیکلی حرام کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ جب ان کے اوپر ذمہ داری اپنے بچوں کی تو اپنے پیسے لگائیں بجائے کہ اسٹیٹ سے لینے کے۔ یہ دیکھیں اسٹیٹ نے تو ایک اصول بنایا ہوا ہے نا سوشل سیکیورٹی کا، اس کا اسلامک کانٹیکسٹ کیا ہے؟ مطلب ہاؤ از اٹ لیگل اور اسلامکلی؟ It is absolutely allowed کہ اسٹیٹ کے پاس جو بیسک ہے نا ذمہ داریاں، ایک ضروریات کہنا چاہیے، جیسے ہیلتھ ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، جیسے شیلٹر ہے، جیسے فوڈ ہے، کلودنگ ہے، یہ جو 4 یا 5 جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، اگر ایک فرد اس کو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی سے پروکیور نہیں کر پا رہا تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو لک آفٹر کرے۔
تو یہ بیسکلی رسپانسبلٹی, یہی سوشل سیکورٹی کا سسٹم مغرب میں اس وقت رائج ہے. وہ ہر ایک کو تو نہیں پرووائڈ کرتے, جن کو جو ارن کر رہے ہیں ان کو بھی کرتے ہیں, لیکن ایٹ اے ویری مطلب وہ بہت اس کی شرائط دوسری ہوتی ہیں. اصل سیکورٹی ان کو مل رہی ہوتی ہے جو ایلڈرلی ہیں مثال کے طور پہ, یا جو بیمار ہیں, انکیپیسیٹیٹڈ ہیں, یا دے آر ٹو پور اور دے ہیو سم ادر ہینڈی کیپ. تو ان کے لیے ایک باعزت روزی یا آپ کہہ لیجیے ایک لیونگ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر فرض کیجئے کوئی مسلمان اس میں فال کرتا ہے تو اس کو فخر سے خوشی سے لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ وہ جس ملک کا باشندہ ہے, اگر وہ ملک اس کو پرووائڈ کر رہا ہے تو اس میں نہ لینے کی کیا وجہ. آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں, یو ہیو سورن این اوتھ آف الیجینس, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے, یو ناٹ بی اے ٹریٹر, کوئی آپ غلط کام نہیں کریں گے. تو جس طرح کچھ حقوق ہیں اس طرح فرائض ہیں, کچھ حقوق انہوں نے مانگے ہیں, کچھ فرائض آپ کے بھی ہیں. ان فرائض میں سے ظاہر ہے ملک کی دیکھ بھال کرنا, قانون شکنی نہ کرنا وغیرہ, اور حقوق انہوں نے آپ کو یہ دیے ہیں کہ we'll provide for you in case you are not able to earn for yourself or you have some other problem. I think this is what it's all about. یعنی پھر اور کیا چیز اس کے مختلف کیا ہو سکتی ہے جس کو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں. تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق اگر کوئی کرتا ہے تو یا تو وہ کس کی دلیل دے, ورنہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا سر, آپ you're quite well aware of the Pakistani society and the other societies as well. ہم کتنا دور ہیں ریلیجیس ٹالرنس سے؟ یعنی ہم بحیثیت مسلمان امت کے بہت دور ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے جس کو میں ایلمنٹ آف سیلف رائٹیسنس کہتا ہوں. ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کر لیا کہ ہم امت محمدی ہونے کے نتیجے میں ہم نجات دہندہ ہیں بھی, ہمیں آخرت میں اللہ کی طرف سے چھوٹ مل گئی بھی ہے, تھوڑی بڑی سزا ہوگی بھی تو نکال لیں گے اللہ تعالیٰ, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے یا ان کی شفاعت ہے اس سے ہم نکل جائیں گے. قرآن مجید اس سے بالکل مختلف پکچر پینٹ کرتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں, آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں اور دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پہ پھر ان کا آخرت کا فیصلہ ہوگا. وہ تو یہ گنواتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون, اس وقت جتنے بھی مذہبی گروہ تھے which included Christians, Jews, Sabians, Muslims, ان سب کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کو اگر مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں نجات اسی طرح سے موجود ہے. تو پہلی وجہ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ we are the only people who will stand before the Almighty as successful people. تو وہ یہ اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہم اپنے آپ کو ایک برتری کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر یہ مسلم امہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اندر بھی ہے. یعنی ایک تو ہے نا بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز, ایک ود ان مسلمز بھی ہے. مثال کے طور پہ جو سید مسلمز ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے ہم باقی مسلم سے سپیریئر ہیں, یا ہماری نجات جو ہے پروفٹ کی فیملی ہونے کی وجہ سے ہو جائے گی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی ان سب پہ قرآن نے ایک ہی تبصرہ کیا ہے. بلکہ آپ دیکھیے جو جوز اینڈ کرسچنز ایٹ دی ٹائم آف دی پروفٹ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی امت ہیں, اور ابراہیم کی امت ہونے کے نتیجے میں ہماری معاملہ ایسے ہوگا کہ ہم we'll be free and we'll be let to go scot free. ان کو کہا گیا کہ تم ابراہیم کی اگر امت ہو تو تمہارا یہ معاملہ تو بالکل نہیں ہوگا کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا, تمہارا حساب لیا جائے گا, and you will be put to account, you will be called to account. تو اس وجہ سے ہماری جو ایک مینٹیلٹی آف سپیریورٹی ہے that has to be checked. ہم خدا کے عاجز بندے ہیں, we are very ordinary servants of God. ہمارے سے پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیں اپنی غلطیوں کو صحیح کرنا ہے, دوسروں کی غلطیوں کو چھوڑ دیں. Yani one of the biggest ailments which plagues us is that we are trying to pick faults that other people have. Why not turn that telescope inside and try to find out how we are and what we are and how we fare in life. تو اپنے پہ بے رحم تنقید کیجئے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے, اور اس وجہ سے جب تک ہم اس پورے کے پورے اپروچ کو تبدیل نہیں کریں گے, روہیل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. Absolutely right. اچھا سر, last question before we wind up. اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو چینجنگ انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں اس کے اکارڈنگلی کچھ علماء کرام کی پروڈکشن ہے کہ پاکستان جو ایک اسلام کا قلعہ بننے جا رہا ہے, تو یہ آپ کے خیال سے کس ایکسٹینٹ تک ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے, یہ مطلب ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے, مطلب اٹ کوڈ بی ہیپننگ ایز ویل, لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ تو اس کے بالکل برعکس ہیں. یعنی مذہب جیسے بھی ہم نے تو ایک لحاظ سے ماتم ہی کیا نا کہ مذہب تو اصل میں شروع ہوتا ہے فرام ود ان. یعنی اس کی جو آؤٹ سائڈ مینیفیسٹیشن ہے وہ بہت بعد میں, پہلے آپ کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے, آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے, ٹالرنٹ انسان بناتا ہے, آپ کے اندر کی جو شخصیت ہے اس کو نکھارتا ہے, اس کے اندر ڈیویلٹی کو ختم کرتا ہے, اس میں دوسرے کا خیال, دوسرے کے ساتھ ایک رواداری کا معاملہ, ان سب چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے. اگر یہ نہیں وہ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مذہبی لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں, ہمارا اسٹریسز تبدیل ہو چکے ہوئے.
اس لیے میرا خیال ہے کہ اسلام کا قلعہ بننا یا یہ بہت دور کی بات ہے. ہمیں اصل میں انسانیت کا قلعہ بننا پہلے سوچنا چاہیے. اور ایک دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اٹ از اے بک فار مین کائنڈ. یہ مت سوچیے کہ ہم اس کے کوئی وارث ہیں اور لہٰذا ہم نجات پائیں گے. نہیں, خداوند تعالیٰ کے نزدیک کی ساری جو ہیومینٹی ہے آفٹر دا پروفٹ محمد, یہ ایک امت ہے جس کو ان کے پیغام تک پہنچنا ہے. ہو سکتا ہے کل کو انگریز, ہو سکتا ہے کل کو یورپینز, ہو سکتا ہے کل کو آسٹریلینز, کوئی بھی لپک کے آگے آئے اور اسی پیغام کو جو قرآن میں بیان ہوا ہے, اس لیے کہ یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو پروفٹس ہیں, they have brought the same religion. یعنی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں, آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں, قرآن مجید کو کمپیریٹو اسٹڈی کریں, تو جو عقائد اور اخلاقیات کا جو چیپٹر ہے اس میں یو ول فائنڈ ایبسولوٹلی نو ڈفرنس. بلکہ قرآن مجید نے 2-3 جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ یہی تمہیں دین دیا گیا جو تم سے پہلے انبیاء کو دیا گیا. آئی تھنک اس کے نتیجے میں یہ جو کہنا ہے کہ پاکستان شوڈ بیکم اے بیسٹین آف ریلیجن اور اسلام, اس سے زیادہ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. ٹارگیٹ ہیومینٹی کو دیا گیا ہے کہ ساری کی ساری ہیومینٹی جو ہے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو. یہ خدا کا آخری پیغام ہے جو سب کے نام ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. چنانچہ ہمیں جس طرح سے قرآن مجید کو ہر جگہ پیش کرنا چاہیے بفور ادر پیپل ہو ڈونٹ بلیو ان اٹ, ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی کتابیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو کیا ایمان بلائنڈلی آپ لائیں کہ ان کو سنیں ہی نہ یا پڑھیں ہی نہ؟ نہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کو, نیو ٹیسٹمنٹ کو, سامس کو, جتنے بھی اس وقت کتابیں اویلیبل ہیں وہ قرآن کی روشنی میں پڑھیں. اینڈ یو ول گیٹ ٹو نو اینڈ فیملیرائز کہ ہم وی آر ون بگ فیملی. خاص طور سے جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں ان میں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے بھائی ہیں, کزنز ہیں آپس میں. تو یہ دوری اور منافقت بھی اسرائیلی ریجن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جی اسرائیل کا جو ہے ریجن سارا. نہیں جی, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا, ناٹ جسٹ اسرائیل, وہ ہے نا کہ جہاں ایک اسٹیٹ بن گیا جوز کا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرسچنز, کیتھولکس ہوں یا پروٹیسٹنٹس ہوں یا کوئی بھی ان کی ڈینامینیشن ہو, سارے کے سارے مذاہب وہ حضرت عیسیٰ کی امت ہیں, یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے. جو سامز یا جو زبور پڑھتے ہیں وہ حضرت داؤد کی امت ہے. لیکن یہ ساری کی ساری امتیں جو بیسک پیغام لے کے آئی ہیں, بیسک کتابوں میں جو بیسک پیغام ہے وہ ایک ہی ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کو میں کوئی نیا مذہب نہیں دے رہا, پروفٹ کو مخاطب پر کہا ہے, بلکہ یہ وہی مذہب ہے جو آدم سے لے کے آپ تک کے پچھلے پروفٹس کو دیا گیا. اس وجہ سے اس قلعے کی خواب کرنے کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت قرآن مجید از مینٹ فار the whole human kind, and therefore if you want anything, ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ جو میسج آف دا قرآن ہے which is no different from the previous prophets, وہ پوری دنیا میں پھیلے. and we become a single polity maybe, or if not a polity at least ہمارے درمیان وہ ہارمنی پیدا ہو کہ we are all cousins and brothers. ہمارے اوپر دیکھیں جو یہ فیملی ٹری ہے اس میں اوپر کون ہے؟ آدم اور حوا. we are one family. یہ دیکھیے نا, جتنا مرضی وہ پیرامڈ بڑا ہو جائے, ٹاپ پہ جب وہ جاتا ہے تو ایک ماں اور باپ ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ we are the same family. تو ہیومینٹی فرسٹ, انسانیت کا درس. اور ہم جب تک نہیں سمجھیں گے کہ ایک جگہ سے سب کچھ پھوٹ رہا ہے, تو ہماری سوچ جو ہے وہ ٹنل ویژن رہے گی, ہمارے یہاں نیرو مائنڈنس رہے گی, اور ہم کبھی اپنی آس پاس کے لوگوں کو اور دنیا کو کبھی will not be able to see as if God wants us to see it. Thank you so much, sir. It was really an enlightening session. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, despite the fact کہ آپ you were short of time. پھر بھی thank you so much, آپ نے مجھے ٹائم دیا. It was an extreme pleasure talking to you. Take care. اللہ حافظ. خدا حافظ.